नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज का मौजू निहायत अहम मौजू है। आहकर ने इस मौजू के तहत कुरान करीम की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने किस तरह इंतज़ामात फ़रमाए हैं और कुरान करीम के हिफ्ज़ करने यानी याद करने के सिलसिले में कुरान करीम को जो एज़ाज़ व इम्तियाज़ हासिल है उस पर रोशनी डाली है। आहकर ने मौजू के तहत कुरान करीम को ख़ातिमुस्सुहुफ़ वल कुतुब यानी कुरान करीम आसमानी सहीफ़ों और किताबों के नाजिल होने के सिलसिले को ख़त्म करने वाली किताब है और शारह कुरान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातिमुल अंबिया व रसूल यानी नबियों और रसूलों की आमद के सिलसिले को ख़त्म करने वाले हैं, दलाइल और बराहीन की रोशनी में पेश किया है। इसी तरह आहकर ने मुफस्सिर कुरान व दाई एहसान हज़रत मौलाना सैयद शाह सिबगतुल्लाह बख्तियारी अलैहि रहमा, प्रोफेसर सैयदा महरुन्निसा अलैहर रहमा और मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना सैयद मंसूर असलम नदवी दामद बरकातुहुम के मजलिसी नुकात और मलफूज़ात को अपने अल्फाज में पेश करके मौजू को ज़ीनत बख्शी है। आइए मौजू का आगाज़ करते हैं। ये तारीख़ी हकीकत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को जिन खुसूसियात, इम्तियाज़ात और हिदायत के साथ सहाबा किराम के हवाले किया था उसमें ज़रा बराबर तग़य्युर व तबद्दुल, मॉडिफिकेशन एंड इनोवेशन और हज़्फ़ व इल्हाक़, डिलीशन एंड एफिलिएशन के तबख़तन बाद तबख़तिन नस्लन बाद नस्लिन जैसे का वैसा सही व सालिम हालत में करोड़ों मुसलमानों में मुंतकिल होता आ रहा है। तारीख़ के किसी मोड़ पर भी मुसलमान एक लम्हे के लिए भी कुरान करीम से जुदा नहीं हुए हैं और ना कुरान करीम मुसलमानों से जुदा हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम को सहाबा किराम के हवाले किया, फिर सहाबा किराम ने ताबईन इज़ाम के सुपुर्द किया और हज़रात तबा ताबईन ने उनसे लिया। उनकी लाखों की तादाद थी। फिर उन्होंने अपने बाद आने वालों तक पहुँचाया जिनकी तादाद बिला मुबालगा करोड़ों से आगे बढ़ चुकी थी। और यूं ही कुरान करीम तबख़तन बाद तबख़तिन नस्लन बाद नस्लिन, जनरेशन टू जनरेशन, नविश्ता व मकतूबा, रिटन मैटर की शक्ल में मुंतकिल होता चला आ रहा है। आज अगर कोई शख्स दुनिया के किसी शहर के वजूद में शक ज़ाहिर करता है तो जुनून का शिकार माना जाएगा। इसी तरह तारीख़ के किसी वाक़े या हादसे इंसिडेंट का इनकार करता है तो पागल समझा जाएगा, इसलिए कि ये उमूर मैटर्स तवारुस, तवातुर और तसलसल हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी से साबित हैं। बस इस तरह और इससे कई गुना ज़्यादा तवारुस, तवातुर और तसलसल से कुरान करीम साबित है। 1400 साल की इस लंबी मुद्दत में एक लम्हे के लिए भी मुसलमान कुरान करीम की खिदमत और इसमें इन्हमाक इन्वॉल्वमेंट से गफलत नहीं बरते हैं। पूरे इल्मी इस्तिनाद और चैलेंज के साथ ये कहा जा सकता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज जिस तरतीब से लिखवाए वही अल्फाज वही तरतीब आज भी कुरान करीम की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सहाबा किराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह कुरान को पढ़ते सुना था उसी तरह उसको मुरत्तब किया है। बहवाला बुरहान जिल्द 1 सफ़ा 25। अब तो नश्र व इशाअत और प्रेस
اور طباعت کا ایسا شاندار دور آ چکا ہے کہ قرآن کریم کو مٹانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ حفاظت قرآن کریم کا دار و مدار ڈیپینڈ صرف طباعت پرنٹنگ پر موقوف نہیں ہے، بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قرآن کریم کی حفاظت سے متعلق سورہ ہجر کی آیت 8 میں ارشاد ربانی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس صحیفہ ہدایت کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ قرآن کریم ایسا زندہ جاوید معجزہ ہے جو نزول کے وقت سے اپنے حقیقی اور اصلی شکل میں موجود ہے اور رہتی دنیا تک موجود رہے گا، اس لیے کہ قرآن کریم کی حفاظت و نگہداشت سیکیورٹی کی ذمہ داری اللہ نے خود لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ایسا انتظام فرمایا ہے کہ دین تحریف اور حذف، موڈیفیکیشن اینڈ ایفیلیشن سے قیامت تک محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کی تفصیل مفسر قرآن داعی احسان حضرت مولانا سید شاہ صبغت اللہ بختیاری علیہ الرحمہ کے ملفوظ کی روشنی میں اس طرح ہے، فرماتے ہیں تکوینی اعتبار یعنی قدرتی طور پر قرآن کریم کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے، اور تشریعی اعتبار یعنی اسباب و علل ریزنز ورلڈ کی دنیا میں اسباب و ذرائع کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا جو انتظام فرمایا ہے وہ بے نظیر اور جہاں والوں کے لیے حجت ہے۔ اسباب و علل کی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کریم کے لیے یہ اسباب و انتظامات فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت حفاظ کرام کے سپرد ہے۔ قرآن کریم کے لب و لہجے اور طرز ادا، ریسیٹیشن اینڈ پروننسیشن کی حفاظت قرائے کرام یعنی قاری حضرات کے ذمے ہے۔ قرآن کریم کے معانی و مطالب کی حفاظت علماء کرام کا حق ہے۔ قرآن کریم کے اسرار اور رموز کی حفاظت اہل اللہ پر ہے۔ اس سے مراد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے پابند اصحاب السلوک و تزکیہ حضرات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا جو تکوینی اور تشریعی انتظام و اہتمام فرمایا ہے وہ بے مثل اور لاجواب ہے۔ قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام و اہتمام اس قدر تسلسل کے ساتھ ہر دور میں ہوتا آ رہا ہے کہ یہی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور واضح ثبوت ہے۔ ماخوذ از ملفوظات بختیاری۔ قرآن کریم میں حفاظت قرآن کریم کے تعلق سے بہت سی دلیلیں ہیں، چند پیش کی جا رہی ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 14 میں ارشاد ربانی ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن میں باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا واضح مطلب ہے کہ قیامت تک کسی زمانے میں کوئی کسی طرح کا بھی قرآن کریم میں حذف و الحاق نہیں کر سکتا، یعنی قرآن کریم میں ایک شوشہ یا لفظ بھی کوئی نہ کم کر سکتا ہے نہ زائد کر سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح سورہ قیامہ کی آیت 61 میں ارشاد ربانی ہے، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ، قرآن کو جمع کرنے، پڑھانے، پھر بیان کرنے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ نقطہ بھی سامنے آتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں جمع کر چکا ہے، اس سے کسی بھی چیز کو کون نکال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے آسانی سے یاد ہو جانے کے تعلق سے سورہ قمر کی آیت 17 میں یوں ارشاد فرمایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور ہم نے قرآن کو حفظ کرنے یعنی یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ الذکر کا اطلاق دونوں معنی یعنی یاد کرنے اور نصیحت حاصل کرنے پر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ وہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے اور یاد رہ جاتا ہے۔ اگر ہم
اسباب علل کی دنیا میں قرآن کریم کے صرف حفظ کرنے اور یاد کرنے پر غور و فکر سے کام لیں تو معلوم ہوگا کہ یہ خود قرآن کریم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کریم سینہ بہ سینہ حفظ کی شکل میں محفوظ چلا آ رہا ہے۔ بلا مبالغہ لاکھوں سے بڑھ کر تعداد حفاظ قرآن کریم کی دنیا میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ پورے بر صغیر میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے۔ قرآن کریم کے حفاظ و حافظات کی لمبی فہرست میں جہاں مرد و خواتین حضرات شامل ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں اور بڑی عمر کے حضرات بھی شامل ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور یاد کیے جانے اور یاد رکھے جانے والی واحد کتاب قرآن کریم ہے۔ آج دنیا میں جتنے حافظ قرآن ہیں، اس کے مقابل دوسرے مذاہب کی کتابوں کے اتنے نسخے نہیں ہیں۔ قرآنی موضوع یعنی قرآنیات پر جتنا لکھا جاتا ہے اور اس کی تعلیمات پر جتنا ریسرچ اور تحقیق کا کام ہوتا ہے وہ بے مثال ہے۔ قرآن کریم کا انداز قراءت یعنی پڑھنے کا انداز اتنا اونچا ہے کہ دلوں کو موہ لیتا ہے اور دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے کروڑوں نسخے لکھے گئے ہیں اور لکھے جا رہے ہیں اور قیامت تک محفوظ و سالم رہیں گے۔ دنیا میں کسی کتاب کی اتنی حفاظت نہیں ہوئی ہے جتنی قرآن کریم کی حفاظت ہوئی ہے۔ چنانچہ دنیا میں کسی بھی مذہب کا پیروکار فالوور یقینی طور پر کسی بھی مذہبی کتاب کے تعلق سے یہ نہیں بتا سکتا کہ خدا نے فلاں کتاب کو فلاں نبی پر فلاں زبان میں اتارا تھا اور وہ کتاب صحیح و سالم شکل میں دنیا میں موجود ہے۔ یہ تو صرف قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ جس طرح نازل ہوا تھا اور جس زبان میں نازل ہوا تھا وہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جیسے کا ویسا محفوظ و سالم ہے، اور دعوے کے ساتھ بتایا جا سکتا ہے کہ قیامت تک جوں کا توں محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو مٹنے اور ضائع ہونے سے، غلط ملت ہونے سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب کی حفاظت کی گارنٹی اور وعدہ نہیں فرمایا ہے۔ یہ گارنٹی اور وعدہ صرف اور صرف قرآن کریم اور اس کی عربی زبان دونوں کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اس لیے کیا ہے کہ اس نے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام کے آنے کے سلسلے اور آسمانی صحیفوں اور کتابوں کے نازل ہونے کے سلسلے کو خاتم الانبیاء والرسل، سید الانبیاء والرسل پر ختم کر دیا ہے۔ قرآن کریم خاتم الصحف والکتب ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والرسل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام کی کتابوں، صحیفوں، شریعتوں اور زبانوں کو محفوظ نہیں رکھنا چاہا، اس لیے کہ وہ کتابیں، صحیفے، شریعتیں اور زبانیں دائمی فار ایور اور قیامت تک کے لیے نہیں تھیں۔ اسی وجہ سے تمام مذاہب و ادیان کی کتابوں اور صحیفوں میں تحریفات اور اضافے ہو چکے ہیں، اور جن زبانوں میں کتابیں نازل کی گئی تھیں آج وہ زبانیں تک دنیا میں موجود نہیں ہیں سوائے قرآن کریم کے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھنا چاہا، اس لیے قرآن کریم محفوظ ہے۔ قرآن کریم جس زبان میں ہے وہ عربی زبان بھی محفوظ ہے، اور جس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ان کا ایک ایک قول، ان کا ایک ایک عمل بھی محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دین کو مکمل اور عالمگیر حیثیت سے نہیں پیش کیا تھا، نہ ہی انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام کی تعلیمات کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا تھا، جس کی وجہ سے ان کے بعد ان کی امت کے لوگوں نے تعلیمات کو تحریف کا شکار بنا دیا
کتابوں اور صحیفوں کو مسخ کر دیا اور دین کی روح کو مجروح کر دیا۔ ان عبرتناک پہلوؤں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا ہے اور اس آخری صحیفہ ہدایت کی حفاظت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین ریلیجن پسند کر لیا۔ دین کی تکمیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک پیش ہوتا رہا اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل فرما دیا ہے اور دین اسلام کو جامع حیثیت سے پیش کیا ہے اور استحکام بخشا ہے۔ تکمیل دین کے معنی استحکام دین کے بھی ہیں۔ قرآن کریم کے سوا کسی صحیفہ آسمانی یا کتاب آسمانی نے وحی کی تکمیل اور دین کے مکمل ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی یا رسول نے اپنی نبوت اور رسالت کے متعلق مکمل ہونے کا نہ دعویٰ کیا ہے اور نہ ہی بین الاقوامی انٹرنیشنل معیار پر اپنے دین کو پیش کیا ہے۔ پہلے زمانوں میں دین مکمل اور مستحکم نہ ہونے کی بنا پر اس میں لوگ تحریف و اضافہ کر دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ دین کو مکمل فرمایا ہے اور استحکام بخشا ہے۔ اس لیے اب دین اسلام قیامت تک محفوظ ہو گیا ہے اور کسی نئی کتاب یا نئے نبی یا رسول کے آنے کی قطعاً ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ قرآن کریم کے ارشادات اور شارح قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل ہی نجاح و فلاح کا راستہ ہے اور دینی و دنیاوی کامیابی و کامرانی کا معیار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نازل ہو جانے کے بعد اب دنیا میں کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی صحیفہ یا کتاب نازل ہونے والی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہے۔ احقر اس شعر پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہے، آپ سے پہلے یہاں دین مکمل کب تھا؟ دین کامل کو لیے ختم رسول آئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔